बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले की टाइमिंग खासी मानी खेज़ करार दी जा रही है और जो इस वक्त बयानात आ रहे हैं, जो इस वक्त सूरत हाल है दोनों तरफ से, उसको देखते हुए जो तज्ज़िया निगार हैं बैनुल-अक़वामी, वो इस तमाम तर अमल को एक बड़ी ग्रेट गेम का हिस्सा करार दे रहे हैं। मुस्लिम दुनिया तकसीम है, ईरान और उसके इत्तेहादी इसराइल को तस्लीम नहीं करते। सऊदी अरब, यूएई और दीगर ममालिक तस्लीम करने के हामी हैं। इस वक्त पाकिस्तान की इसके ऊपर क्या पोजीशन है वो भी आपके सामने रखते हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ईरान के ऊपर ताज़ा हमलों का एक नया सिलसिला अब से थोड़ी देर पहले इसराइल ने शुरू किया है। इससे कबल इसराइली हमलों में आज ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह और 6 एटमी साइंसदान उनके शहीद हो गए थे और इसी तरह से इसराइली हमलों में 7 अफराद शहीद हुए। ख़वातीन और बच्चों समेत जो हैं वो 50 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। जो अब से थोड़ी देर पहले की इत्तलात हैं वो ये हैं कि 200 तैयारों ने, इसराइल के 200 तैयारों ने 100 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया है ईरान के अंदर। और कहा यह जा रहा है बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर कि ये जो ग्रेट गेम है, क्या इसका अगला हिस्सा पाकिस्तान होगा? क्या ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है? इस वक्त सूरत हाल क्या है? डाट कनेक्ट्स करने बड़ा ज़रूरी हैं। जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी और अस्करी क़यादत जिस जिस स्टेज पर है, ये ख़ासा मानी खेज़ है, जिस जिस जगह पर मौजूद है, बड़ा अहम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनको दौरा अमरीका की दावत थी उनके पास और उनके मुतल्लिक़ ये इत्तलात हैं कि 14 जून से वो अमरीका का दौरा कर रहे हैं। इसके साथ साथ नवाज़ शरीफ इस वक्त लंदन के अंदर मौजूद हैं। उनका बयान जो इस वक्त आया वो बड़ा मानी खेज़ है। देखना हमने ये है कि जब मोदी ने, भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, उसके कितने दिनों के बाद हमें नवाज़ शरीफ का बयान सुनने को मिला था और इस वक्त आज जो नवाज़ शरीफ ने बयान दिया है वो क्या है, जिसमें वो क्या बात कर रहे हैं कि ईरान पर इसराइल का हमला अफसोसनाक है और इसराइल ने बड़ी ज़्यादती की है। क्या किसी बड़े इस्लामी मुल्क का, जो कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी करता है, पाकिस्तान जैसा मुल्क, उसके किसी भी सियासी रहनुमा की जानिब से क्या इस किस्म का बयान आना चाहिए, ये भी देखते हैं। नवाज़ शरीफ लंदन में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब और यूएई का दौरा किया है चंद दिन पहले। ये समझना होगा कि सऊदी अरब और यूएई दोनों की जानिब से गुज़श्ता चंद अरसे से पूरी उम्मत मुस्लिमा के हवाले से इस बात की कोशिशें जारी हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी कोशिश की गई थी कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, दीगर इस्लामी ममालिक भी तस्लीम करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अमरीका और बरतानिया के नाकाम दौरे के बाद ब्रसल्स के दौरे पर हैं। वहाँ पर 2-3 एजेंडे थे उनके। एक तो भारत के साथ जो पाकिस्तान की जंगी सूरत हाल थी, दूसरा पाकिस्तान का जो कि मौजूदा सियासी माहौल है, वो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुमकिना डील, मुमकिना एनआरओ जिसके लिए कोशिशें हो रही हैं। इसके बाद फिर मरीम नवाज़ साहबा को छोड़ा गया इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर बयानात के लिए, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। और जो सबसे अहम मामला है वो जनाब ये है कि मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा, जिनके पास पाकिस्तान के जो है वो 25 करोड़ अवाम का मैंडेट है, इमरान खान, वो इस वक्त जेल में है। तमाम लोग ये बात कर रहे हैं कि ऐसे मौके के ऊपर जो पाकिस्तान की, बल्कि किसी भी जगह पर ये ज़रूरी होता है कि जो मकबूल तरीन क़यादत है, अवाम ने जिस क़यादत को वोट दिया हो, वही जो क़यादत है उसके पास इक़्तिदार होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में इस अहम तरीन और नाजुक मौका पर चुनतख़ब हुकूमत पाकिस्तानी अवाम पर मुसल्लत की गई है और एक ऐसा रहनुमा जो कि डट कर ऐसे हालात के अंदर पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी अवाम का मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने रख सकता था, उसको बेगुनाह, गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर जेल में जो है वो कैद रखा गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से एक खुफिया टेप है पाकिस्तान के खुफिया इदारों के पास। एक बार फिर इस मौके पर उस हवाले से बात हो रही है कि जनाब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने जो टेप हासिल की थी, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब भारत को पाकिस्तान पर हमले की दावत दे रहे हैं। इसके साथ साथ नवाज़ शरीफ साहब का खुफिया नेटवर्क, जिसके मुतल्लिक़ कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी उसके लिए इसराइल से हासिल की गई, जिसके ज़रिए नवाज़ शरीफ साहब को शौक़ था टेलीफोन टेप करवाने का, आर्मी चीफ़ हों या फिर चीफ जस्टिस हों या दीगर जर्नैल हों, उस नेटवर्क के हवाले से भी ताज़ा तरीन इत्तलात हैं। ये इत्तलात क्या ज़ाहिर करती हैं? नवाज़ शरीफ इस वक्त लंदन के अंदर क्यों मौजूद हैं? इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी क़यादत, जिसे पाकिस्तानी अवाम के पास होना चाहिए था, उनको जेल में क्यों कैद रखा गया है? क्या यही नई ग्रेट गेम है जो कि दुनिया की आलमी ताकतें ये चाहती हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान निशाना बने? खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान को
نشانہ بنایا جائے۔ اس حوالے سے نواز شریف کا پاکستان کی موجودہ جو سیاسی عسکری قیادت ہے اس کا کیا کردار ہے، اس کے اوپر بھی یہ روشنی ڈالیں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جنگ میڈیا گروپ کی ایک خبر جو کہ مکمل بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے واضح کر دے گی اس موجودہ صورتحال کے اندر جو کچھ اس وقت دنیا میں چل رہا ہے۔ ایران پر اسرائیل کا جو حملہ ہے اور اس سے پہلے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوششیں ہوتی رہیں پاکستان کی جانب سے بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کر کے الزام لگایا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی حکومت پر، لیکن پتہ یہ چلا کہ معاملہ تو نواز شریف کا نکل آیا۔ نواز شریف کے 90 کی دہائی کے اندر کے دور کے اندر بھی نواز شریف نے کچھ خفیہ وفد بھجوائے تھے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے۔ چند دن پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا موجودہ دور حکومت میں بھی اس قسم کی خبریں آئیں، 15-20 دن پہلے، 3 ہفتے پہلے اس قسم کی خبریں زیر گردش تھیں کہ ایک اور وفد غیر سرکاری سطح پر گیا ہے اور بین الاقوامی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سینئر صحافی احمد میر بھی یہ بات کر چکے کہ جنرل باجوہ کی یہ خواہش تھی سعودی عرب اور UAE کی خواہش کے اوپر کہ عمران خان اسرائیل کو تسلیم کر لیں، لیکن عمران خان صاحب نے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ اس معاملے کے اوپر عمران خان کا وہی موقف تھا جو کہ قائد اعظم کا موقف تھا اور ناجائز ریاست قائد اعظم اسرائیل کو سمجھتے تھے، فلسطینیوں کے حقوق کی بات کرتے تھے۔ بالکل عمران خان صاحب نے بھی وہی بات کی اور چند دن پہلے ایک بار پھر یہ جو کمپین شروع کی گئی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، اس سے پہلے بھارت کا پاکستان پر حملہ بڑا معنی خیز تھا، نواز شریف کی خاموشی معنی خیز تھی، اور ایسے موقع کے اوپر کہ جب پاکستان کی سیاسی قیادت کو کھل کر بیان دینا چاہیے تھا، عمران خان ہی پاکستانی عوام اور پاکستانی اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے 29 اور 30 اپریل کو ان کا وہ بیان جس نے پوری دنیا کے اندر ایک للکار کی صورت پاکستانی عوام کا، پاکستانی اداروں کا موقف پہنچایا۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے بین الاقوامی میڈیا ہو، بھارتی میڈیا ہو، پاکستانی میڈیا ہو، ان کے پاس عمران خان صاحب کے اس بیان کو لے کر پاکستان کا بیانیہ آگے بڑھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور بعد میں کہیں جا کر نواز شریف کا اور آصف زرداری صاحب کا بیان سامنے آیا جس میں نریندر مودی کا جو ہے وہ ذکر نہیں تھا۔ اب تمام تر ڈاٹس اگر ہم یہ کنیکٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس خبر کو دیکھنا پڑتا ہے جو روزنامہ جنگ میں 19 نومبر 1999 کو شائع ہوئی تھی، جس کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی پہلی وزارت عظمیٰ کے دور میں اسرائیل سے 1 ارب روپے مالیت کی ٹیکسٹائل مشینری خریدی تھی جو اب پاکستان میں ان کے کارخانوں میں نصب ہے۔ نواز شریف خاندان کے اسرائیلی حکومت کے ساتھ خفیہ تعلقات گزشتہ 10 سال سے موجود ہیں۔ نئی دہلی میں متعین اسرائیل کے سفیر برہم یہودا نے انکشاف کیا تھا کہ نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف نے 1993 میں کم از کم 4 مرتبہ اسرائیل کا جعلی دستاویزات کے ذریعے خفیہ دورہ کیا اور ٹیکسٹائل مشینری کا سودا کرنے کے علاوہ رائے ونڈ کے اپنے زرعی فارم کے لیے اسرائیلی ٹیکنالوجی حاصل کی۔ شہباز شریف نے اسرائیل کے 3 دوروں میں 7 اسپننگ یونٹس کا سودا کیا۔ بعد ازاں یہ مشینری جس کی LC لندن میں کھولی گئی، قبرص لائی گئی، یہاں اس کی برآمد کنندہ کمپنی کا نام تبدیل کیا گیا اور پھر بحری راستے سے یہ مشینری پاکستان لائی گئی۔ اسی دوران شہباز شریف اور شریف خاندان کے ایک نوجوان نے اسرائیلی علاقے اکو کا دورہ کیا جہاں یہودیوں نے باغات لگا کر دنیا کا بہترین پھل پیدا کیا ہے۔ اس دورے میں انہوں نے رائے ونڈ کے زرعی فارم کے لیے اسرائیل کی زرعی ٹیکنالوجی حاصل کی۔ اب آگے آنے والا انکشاف انتہائی اہم، اور اخبار لکھتا ہے کہ معلوم ہوا ہے، یہ جنگ گروپ کی رپورٹ ہے جو کہ اس وقت شدید بغض کا شکار عمران خان کے اور جناب نواز شریف کی تعریفیں کرتے تھکتا نہیں۔ وہ اخبار رپورٹ کرتا ہے کہ معلوم ہوا ہے کہ معزول وزیر اعظم نواز شریف نے جاسوسی کا نجی نظام قائم کرنے کے لیے انتہائی جدید ترین آلات بھی اسرائیل سے حاصل کیے تھے، جن کے ذریعے نہ صرف ایک جگہ بیٹھ کر ملک کے کسی بھی حصے میں ہو رہی ٹیلی فونک گفتگو کو سنا جا سکتا ہے، بلکہ خاندان کے کارندے دور جگہوں میں بیٹھ کر کسی خاص کمرے میں ہو رہی گفتگو کو بھی تار کا کوئی نظام قائم کیے بغیر سننے کی صلاحیت حاصل کر چکے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کتاب کہہ رہی ہے، رنگیلا وزیر اعظم امجد حسین صاحب نے لکھی، اور یہ کتاب بھی ریفرنس دے رہی ہے جنگ اخبار کی اس رپورٹ کا جو کہ 19 نومبر 1999 کو اس اخبار کے اندر شائع ہوئی۔ اور پھر یہی کتاب کہتی ہے کہ میڈیا کے ذریعے فوج کی جو ہے وہ کردار کشی مہم ہے وہ بھی نواز شریف صاحب کروا رہے تھے، اور نہ صرف اس کے لیے باقاعدہ طور پر صحافیوں کو ہائر کیا گیا تھا جس میں الطاف قریشی صاحب کا بھی ذکر ہے، آگے چل کے پرویز رشید صاحب کا ذکر ہے جو اس وقت کے چیئرمین PTV تھے، اور پھر کس طرح سے 17 لاکھ روپے زر کثیر پرویز رشید کو دیا گیا یہ تمام تر کام کرنے کے لیے، جس میں افواج پاکستان کے خلاف
کالم لکھوائے گئے اور سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ امریکی صدر بل کلنٹن اور واجپئی پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کارگل ایشو میں نواز شریف کی مرضی شامل نہیں تھی اور سب کچھ فوج نے انہیں بتائے بغیر کیا، ایک غیر ملکی اخبار میں روگ آرمی یعنی بدماش آرمی کا اشتہار بھی نواز شریف کی جانب سے چھپوایا گیا، جس کے بعد افواج پاکستان کی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر تضحیک ہوئی۔ یہیں یہ کتاب بس نہیں کرتی، بلکہ یہ کتاب لکھتی ہے کہ ہوس اقتدار میں نواز شریف اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ انہوں نے واجپئی کو پاکستان پر حملہ کرنے کی درخواست بھی کر دی تھی انہوں نے، اور جب 12 اکتوبر 1999 کو ان کی حکومت گرائی گئی جنرل مشرف کی جانب سے، تو اس وقت جناب کہا یہ جا رہا ہے کہ تمام کارڈ پٹ جانے کے بعد جب فوج خواجہ ضیاء الدین کو باس نہیں مان رہی تھی، آرمی چیف نہیں مان رہی تھی، تو آخری کارڈ کے طور پر ہارٹ لائن پر نواز شریف نے واجپئی کو ایک کال کی۔ یہ کتاب لکھتی ہے، یہ کال کی جس کا دورانیہ 1 منٹ 13 سیکنڈ تھا۔ اس گفتگو میں نواز شریف نے واجپئی کو کہا، جب انہوں نے کال کی تو واجپئی نے کہا آپ بڑے گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں، جس پر نواز شریف نے کہا کہ میں نے کارگل کا محاذ کھولنے والے آرمی چیف کو برطرف کر دیا ہے، لیکن فوج اس حکم پر امپلیمنٹیشن روک رہی ہے، آپ فوراً پاکستان پر حملہ کریں، جس پر واجپئی نے کہا کہ مجھے کم از کم 1.5 گھنٹہ درکار ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر پاک فوج کے کمانڈوز نواز شریف کے بیڈ روم کے باہر پہنچے، نواز شریف نے لائن کاٹ دی، اور اس کے بعد پھر کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بات کتنی حیران کن ہے کہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین ایک طرف تو معزول وزیر نواز شریف کو مکمل طور پر انہوں نے اعتماد میں لیا ہوا تھا، ان کے کہنے پر کور کمانڈرز، اعلیٰ فوجی افسروں، حتیٰ کہ آرمی چیف، ججوں، وزیروں، مشیروں، اپوزیشن کے سرگرم رہنماؤں، اعلیٰ عہدوں پر فائز بیوروکریٹ اور بعض صحافیوں کے ٹیلی فون ٹیپ کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف ان کو نواز شریف پر بھی اعتماد نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ ان کے ٹیلی فون بھی ٹیپ کروا رہے تھے۔ اور 12 اکتوبر کو حکومت کی برطرفی کے وقت بھی نواز شریف کی واجپئی سے ہونے والی گفتگو ٹیپ کی گئی، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کیسٹ انتہائی پراسرار طریقے سے غائب ہو گئی، جس پر اس گفتگو کو ٹیپ کرنے والے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کے ایک چہیتے آفیسر بے حد پریشان ہیں، کیونکہ یہ کیسٹ ایسی ہے جو نواز شریف کے لیے موت کا پروانہ بن سکتی ہے، اور اس کے منظر عام پر آنے کے بعد نواز شریف کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ ہمیں امید ہے، یہ کتاب لکھتی ہے، ہمیں امید ہے کہ حساس ادارے مذکورہ کیسٹ کا سراغ لگانے میں جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ہے وہ اشتہار جناب روگ آرمی کے نام سے، جو کہ روگ آرمی، یہ اشتہار نواز شریف کی جانب سے بین الاقوامی اخبارات کے اندر چھاپا گیا۔ تو جناب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ نواز شریف کا خفیہ نیٹ ورک، جس کے لیے ٹیکنالوجی اسرائیل سے حاصل کی گئی ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی، وہ بھی بے نقاب ہو چکا۔ ماضی کے اندر نواز شریف کے بھارت اور اسرائیل کے ساتھ جو رابطے تھے وہ بھی بے نقاب ہو چکے۔ کس طرح سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے نواز شریف نے 90 کی دہائی کے اندر بھی کوششیں کی، اس کے بعد بھی انہوں نے بارہا کوششیں کی۔ کس طرح سے عمران خان صاحب اپنے دور حکومت کے اندر رکاوٹ بنے، کس طرح سے نواز شریف نے ماضی میں بھارتی وزیر اعظم کو پاکستان پر حملے کی دعوت دی، اور اس وقت جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو نواز شریف خاموش رہے، کسی قسم کا کوئی بیان ان کی جانب سے جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ اب اگر آپ یہ تمام تر ڈاٹس کنیکٹ کریں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، سوالات اٹھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس وقت لندن کے اندر اس اہم ترین موقع کے اوپر کیوں موجود ہیں؟ کون سی ایسی سفارتکاری ہے جو وہ پاکستانی عوام سے چھپ کر لندن کے اندر کر رہے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اس اہم ترین موقع کے اوپر امریکہ، لندن اور برسلز کا دورہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ وہ کون سی سفارتکاری ہے اس وقت جو کر رہے ہیں؟ کون سی گریٹ گیم ہے خدا نخواستہ جس کا حصہ پاکستان کو یا پاکستانی عوام کو بنانے کے مشن پر ہیں؟ اسی طرح سے شہباز شریف صاحب نے جو سعودی عرب اور یو اے ای کا دورہ کیا، بظاہر تو اس کے اندر یہی کہا گیا کہ جناب ہم تجارتی جو معاہدے ہیں وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اس اہم ترین موقع کے اوپر ان دوروں کے کیا مقاصد تھے؟ آرمی چیف صاحب اہم ترین امریکی دورے پر جا رہے ہیں، اور اگر ان کی موجودگی کے اوپر ان کی وہیں موجودگی ہوتی ہے، امریکہ نے جس طرح سے کھل کر اسرائیل کی حمایت کر دی ہے، کیا کہا امریکہ نے یہ کہا ہے کہ جو ایران ہے اس کو معاہدہ کر لینا چاہیے ہمارے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، اس سے پہلے کہ کچھ نہ بچے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ بیان دے رہے ہیں کیونکہ انہیں بھی اور امریکی انتظامیہ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت منتخب کوئی بھی پاکستانی حکومت نہیں ہے، چنتخب حکومت ہے، ان کے ساتھ ان کے لیے ڈیل کرنا آسان ہے۔ آرمی چیف صاحب جب امریکہ کے دورے پر ہوں گے، اس موقع کے اوپر اگر امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی حمایت کی جاتی ہے تو اس کا کیا پیغام جائے گا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب رشیا کے دورے پر تھے اور روس اور یوکرین کی جنگ چل رہی تھی، تو یہاں پر یار دوستوں نے عمران خان صاحب کے اس دورے کو کس طرح سے کہہ کے پورٹرے کیا تھا، اس کے بعد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا موقف کیا تھا، اس جنگ کے اوپر عمران خان صاحب کا کیا موقف تھا، یہ تمام تر چیزیں
تمام تر ڈاٹس اگر کنیکٹ کر کے دیکھیں تو کرکس اس ساری چیز کا یہی ہے کہ اس اہم ترین اور نازک موقع پر عمران خان صاحب کو جیل سے باہر ہونا چاہیے. جن کو عوامی مینڈیٹ سونپا پاکستانی عوام نے، اقتدار ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ورنہ ایسی چنتخب حکومت جس کے پاؤں زمین پر نہیں ہیں، جن کے پاس کسی قسم کا کوئی مینڈیٹ نہیں، خدا نہ خواستہ اگر ان کی جانب سے عوامی پالیسی نہ اختیار کی گئی تو پاکستان کے لیے خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، ایک مشکل وقت جو ہے وہ سامنے دیکھنے کو مل سکتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.